अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2-3 सालों में मज़ामत की सियासत में इसलिए कामयाब रही कि उसने बड़े बड़े जलसे किए, बड़े बड़े एहतजाज भी किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब चाहा अपने कारकुनान को मुल्क के किसी भी शहर निकाला। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी क़ैद में हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन निकलते रहे हैं। लेकिन पिछले 2 महीने की कहानी बहुत मुख्तलिफ है। बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर ने जो एहतजाज किया था, उस एहतजाज के बाद जब वो अपने कारकुनान को तकरीबन 48 घंटे की मज़ाहमत के बाद डी चौक लाने में कामयाब हो गए थे, तो अली अमीन गंडापुर वहाँ से ख़ुद कहीं गायब हुए और उसके बाद उन्होंने जो बयान किया, अब वो रेस्ट इज़ द हिस्ट्री है। बुनियादी सवाल ये है कि 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एक भरपूर मौसर एहतजाज कर पाएगी, या इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बुशरा बीबी इन एक्शन हुई हैं, उन्होंने एंट्री दी है, उन्होंने इजलास की सदारत भी की है और इस इजलास में जो 10 लोग MPAs और MNAs गायब थे उनसे मुतालिक भी बातचीत हुई है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बुशरा बीबी की तरफ से अब क़यादत को जो MNAs हैं, MPAs हैं, 5000 जो फ़र्द हैं वो एहतजाज में लाने की तलक़ीन की गई है। साथ ही साथ कुछ दीगर भी हिदायत हैं कि एहतजाज से पहले अगर कोई गिरफ़्तारी देता है तो उस शख्स को भी पार्टी से ख़ारिज किया जाएगा। साथ ही साथ गायब होने वालों से मुतालिक भी बात की गई है। जो टोकन हाज़री कुछ रहनुमा माजी में एहतजाज या धरनों में लगाते रहे हैं, उससे भी अब मना किया गया है। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तफरीक भी पाई जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के जो सदर हैं, उन्होंने भी अपने ओहदे से गुज़श्ता रोज़ इस्तीफ़ा दिया है। कुछ दीगर दूसरे दर्जे की क़यादत के ख़यालात भी हम आहंग नहीं हैं और सबसे अहम बात यह है कि 10 दिनों की कॉल पे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को बाहर ला सकेगी, ये कितना मुश्किल टास्क है। पंजाब की क़यादत की बात करें तो बहुत से रहनुमा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं और कारकुन इसलिए भी नहीं निकल पाते कि हम कैसे निकलें जब कोई लीड करने वाला ही नहीं है। पंजाब PTI की क़यादत को पंजाब हुकूमत से भी शिकवे हैं, हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी। किस्सा मुख्तसर, ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने मकासद में कामयाबी दिलाएगा या ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ताना बन जाएगा। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। VPN को लेकर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह हैं, उनकी जानिब से एक फतवा सामने आया है जिसमें उसे गैर शरई करार दिया गया है। आज सेनेट की कायमा कमेटी में इस ज़िम्न में बातचीत हुई है। कमेटी को पुलवशा खान ने हेड किया है और इस मौके पे वो खासी बरहम भी नज़र आई हैं। जो PTA का मौक़िफ़ सामने आया है, PTM ने ये कहा है कि IT के जदीद तकाज़ों के मुताबिक VPN ज़रूरी है, लेकिन जो कंपनीज़ VPN इस्तेमाल करना चाहती हैं उन्हें VPN रजिस्टर्ड करवाना होगा। VPN रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का फ़र्क क्या है और वाक़तन ये एक शरई मामला है, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद खान बचर साहब, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, ये 24 नवंबर का एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौसर अंदाज में कर पाएगी या ये एहतजाज ताना बन जाएगा? देखें, इसके बारे में कोई कबल वक्त पेश गोई करना जो है वो मेरा ख़्याल है मुनासिब भी नहीं और मुमकिन भी नहीं। 2 चीज़ें हैं, मौसम एहतजाज के ख़िलाफ़ है, मौसम का पलड़ा जो है हुकूमत की तरफ झुकाव है। इस्लामाबाद में सर्दी शुरू हो गई है, पूरे मुल्क में ना सही लेकिन वहाँ अच्छी खासी सर्दी है और अगर उन दिनों में बारिशें हो जाती हैं तो मज़ीद सर्दी बढ़ जाएगी। बर्फ़बारी ऊपर शुरू हो गई है। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत जो है दफ़ा 144 इस्लामाबाद में भी लग चुका है, पंजाब में भी लग जाएगा और ये चीज़ें भी होंगी और हुकूमत हमेशा की तरह इनसे ट्रीट करेगी, ये भी चीज़ है। तीसरा जो है वो ये है कि माजी में हमने देखा है कि बहुत सारे अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स जो हैं वो ख़ुद पार्टी क़यादत को एक शिकायत है कि वो बस खुद ही गायब हो जाते हैं, कुछ तो खुद ही गिरफ़्तार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ये कोई शक नहीं मकबूलियत तो है। अगर आवाम को और पार्टी कारकुनों को, यानी क़यादत पार्टी कारकुनों को और पार्टी कारकुन आवाम को निकालने के लिए आमादा हो जाते हैं तो ये कोई मुश्किल बात भी नहीं है। यहाँ एहतजाज कामयाब भी होते रहे हैं, ये तो एक पहलू है इसका। दूसरा ये है कि क्या इतना बड़ा एहतजाज प्लान कर सकती है PTI, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर ये 1 दिन से बढ़ जाता है, 2 दिन 4 दिन
وہاں ان لوگوں کی رہائش کا کمبل اور آپ کو وہ سپورٹ بھی نہیں ہے، سپلائی چین بحال رکھنا، وہ باہر رکھنا، پھر جو لوگ گرفتار ہوں گے ان کے ضروریات کا، ان کے اہل خانہ کا خیال رکھنا، رہائش، بہت سارے عوامل ہیں جو ہوں گے. تو یہ اگر کوئی مؤثر اور منصوبہ بندی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. 9 فروری 10 فروری 11 فروری جو تھی وہ بہترین وقت تھا جس کو پی ٹی آئی، ایک کانفیڈنس پی ٹی آئی کے ووٹر کو مل چکا تھا، رہنماؤں کو بھی مل چکا تھا. کانفیڈنس کے علاوہ جس طرح کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا، تو وہ ووٹر جو نکلا ہوا تھا گھر سے اور جس کا مینڈیٹ ان کے بقول چوری ہوا تھا، تو اس کو پھر احتجاج کے لیے موبلائز کرنا آسان تھا بنسبت اب جو حالات ہیں اس میں، اور بہت سے ایپیسوڈ ہو چکے ہیں. لیکن میرا خیال ہے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم ملک احمد خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، وہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں بجائے ہم تجزیہ تبصرے یہاں بیٹھ کے کریں. ملک صاحب، کیا تیاری ہے اور کیا یہ پچھلا جو احتجاج تھا ستمبر والا، یہ اسی طرح کا ہوگا یا اس سے منفرد ہوگا، مختلف ہوگا، اور اب کوئی نہ چائے پینے جائے گا کے پی کے ہاؤس میں اور نہ ہی وہاں ادھر ادھر ہوگا کہ جی خان صاحب کی ہدایت ہے کہ ایم این اے سامنے نہ آئے، اب سب سامنے آئیں گے اور سب لیڈ کریں گے اور لوگوں کو وہاں ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے گی کہ لوگ آسانی سے پہنچ سکیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد بھائی السلام علیکم. سر میں اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ نے جو جس طرح ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ پچھلی منفرد ہوگا یا مختلف ہوگا، سر احتجاج تو 2 سال ہو گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف احتجاج میں ہے، اور پنجاب کے مزاج کے خلاف پنجاب کے لوگ وقتاً فوقتاً احتجاج میں آ رہے ہیں. یہ ضرور ہے کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. اب اس دفعہ چونکہ خان صاحب نے ڈائریکٹ ایک کال دی اور اس کال کو انہوں نے فائنل کال کا نام دیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ منفرد بھی ہوگا اور پہلے سے بھرپور بھی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم بھی دیکھیں سر، اب سال ہو گیا ہے ہمیں دیوار سے لگاتے اور دیوار کے اندر چن دیا گیا ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ پرچے ہیں، ایف آئی آرز ہیں، وہ ہمارے اوپر سے ہٹ نہیں رہی. ڈیلی کوئی نہ کوئی ایف آئی آر نئی ہو جاتی ہیں، اور جو ایف آئی آرز جب ہمیں جس ہفتے ایف آئی آر کو نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں خیر تو ہے ایف آئی آرز نہیں ہوئی. فسطیت کا جو ایک پورا سسٹم، ایک پورا انہوں نے ایک جال بنا ہوا ہے تحریک انصاف کے خلاف. تو اب خان صاحب کی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ایک پرامن جماعت، ایک سیاسی جماعت جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے، ہم ایک احتجاج کریں اور بھرپور احتجاج کریں. تو میرے خیال میں سر یہ احتجاج منفرد بھی ہوگا اور پچھلے بنیادی جو آپ کے ورکر کو آپ کی لیڈرشپ سے گلا ہے وہ یہ ہے کہ جی جو لوگ نکلنا بھی چاہتے ہیں، ظاہر بات ہے ہر آدمی کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ وہاں پہنچ سکے. پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ راستے میں گرفتار ہو گیا تو پیچھے میرے بچوں کا، میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، میری ضمانت کوئی کرائے گا نہیں کرائے گا. جو لوگ تیار ہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن، جو وہاں پہنچ جائیں گے ان کے لیے رہائش، ان کا کھانا، ان کا باقی ضرورت، اس کے لیے کوئی آپ نے تیاری کی ہے وہ بتا سکتے ہیں آپ؟ اور خاص طور پہ پنجاب سے گلا رہا ہے نا جی، پنجاب میں اتنا لوگ نہیں نکلے جتنے کے پی کے سے نکلتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں سر، کے پی کے میں چونکہ گورنمنٹ ہے وہاں ذرا آسانی ہوتی ہے، اور پنجاب کی گورنمنٹ کی جس طرح فسطیت اور جس طرح ہمارے انہوں نے گھر توڑے ہیں، گھروں میں داخل ہوئی ہے پولیس ان کی پے رول پہ ہے جی، تو جس طرح انہوں نے ظلم کیے ہیں تو اس وجہ سے ڈیفینیٹلی وہ نتیجہ تو نہیں نکل رہا جو توقعات تھیں. بٹ میں سر آپ کو عرض کروں کہ لاجسٹکس وغیرہ سارے ان کو پہلے بھی فراہم ہوتے ہیں اور پھر بھی ہوں گے. لیکن ایک چیز سر میں آپ کو بتا دوں کہ جو والنٹیئرلی لوگ جا رہے ہیں وہ ہماری توقع سے بھی بہت زیادہ ہوں گے، جن کا ہمارے کسی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوگا اور وہ خود لوگ تیار ہیں. ملک صاحب یہ نہ ہو نا کہ آپ اسی امید پہ بیٹھے رہیں کہ والنٹیئر جو ہیں وہ خود بخود پہنچ جائیں گے اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی، کیونکہ لوگ بڑے کانجنا والا حساب ہی نہ ہو، اور وہ بیٹھے رہیں کہ جناب لوگ تو ایم پی ایز ایم این ایز نے ٹکٹ ہولڈر لے کے جانا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم ہمیں تو کسی نے کہا ہی نہیں. جس طرح شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں مجھے تو ابھی تک کسی نے کہا ہی نہیں.
سر میں وہی میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ ہم نے تو جو ٹارگٹ ہمیں دیا گیا ہے وہ ہم تو لے کے جائیں گے. وہ 19-20 کا کو ہو تو ہو, ادروائز یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہمیں ٹارگٹ 5000 کا ملا ہے تو ہم 100 بندہ لے کے چلے جائیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا اور یہ ہوگا بھی نہیں. میں ویسے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہوتا ہے وہ والنٹیئرلی بھی لوگ جاتے ہیں, لیکن ہمارے جو ذمہ لگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ذمہ لگا وہ کو 80 ہزار 70 ہزار ووٹ لینے والے ایم پی ایز یا 1.5 لاکھ ووٹ لینے والے ایم این ایز کے لیے 5-7 ہزار بندہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. نہیں ملک صاحب, سوال یہ ہے, آپ کے ذمہ تو چلے 5000 یا 7000 بندہ لگ گیا, آپ کی جو پنجاب کی قیادت خود روپوش ہے. حماد اظہر ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ایکس پہ یا ٹویٹر پہ اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. میاں اسلم اقبال صاحب نہیں نظر آ رہے ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں جن کے نام لیے جا سکتے ہیں. ان کی بے بسی یا ان کا جو کچھ ہے وہ سب سامنے ہے. بطور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی آپ کے ذمہ لگنا ہے, وہی آپ نے پورا کرنا ہے. آپ کے علاوہ اس وقت شخصیت کون ہے پنجاب میں جو اس کو لیڈ کرے گی؟ ابھی تک تو کوئی ایک نام سامنے نہیں آیا کہ میں لیڈ کروں گا آ کے. حماد اظہر کہتے ہیں ان کی بات پہ تو علی امین گھنڈا پور یقین نہیں کرتے. حماد اظہر صاحب نے یہ جو احمد چٹھا صاحب کو نامزد کیا, یہ اپنی جگہ پہ کیا ہے یا وہ اس سے الگ ہے ان کا سٹیٹس؟ نہیں سر, وہ تو سینٹرل پنجاب کے ہیں نا. چٹھا صاحب تو سینٹرل پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت. وہ پہلے اعجاز مناز صاحب ہیں, ان کو ریپلیس کیا گیا. تو وہ سر میں وہی عرض کرتا ہوں, ہمارا پلان سر اب کی کوئی چیزیں ایسی ہیں جو پارٹی نے منع کی ہوئی ہیں کہ ابھی ڈسکلوز نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی, جو ہمارا پلان ہے کہ ہر ایم پی ایز جو ہمارے جہاں پہ ایم پی ایز ہوں گے, جہاں پہ ہمارے سٹنگ ایم پی ایز نہیں ہیں, وہاں پہ جو فارم 45 والے ہم ان کو حقیقی ایم پی ایز ایم این ایز مانتے ہیں تو وہ اپنے ضلعوں سے نکلیں گے. جانا سب نے اسلام آباد ہے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ہر جگہ سے تو ایک بندہ نہیں قیادت کر سکتا. اب کیونکہ حماد اظہر صاحب ہیں یا میاں اسلم اقبال صاحب ہیں یا یہ لوگ جو ہیں, یہ لوگ پارٹی کی مرضی سے حائل ہیں, کیونکہ ایک حکمت عملی کے تحت یہ کچھ چھپے ہوئے نہیں. آپ ملک صاحب پنجاب سے آپ قافلے کی صورت میں جائیں گے, کسی ایک مقام پہ اکٹھے ہوں گے, یا اپنی حیثیت میں اپنے ضلع سے ایم پی ایز بندے لے کے جائیں گے؟ جی اپنی حیثیت میں اپنے ضلع سے بندے, میں اپنے میاں والی سے لے کے جاؤں گا. جی میں میاں والی ہوں گا انشاءاللہ تعالی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, لے کے جاؤں گا. جی اس طرح ہر ایم پی اے اور ایم این اے مل کے اپنے حلقوں سے یا بندے نکالیں گے اور اپنے ضلعوں سے لے کے. بندے تو آلریڈی تیار ہیں جی, نکالنا کیا ہے, بندے تو تیار ہیں. اچھا, لیکن پنجاب حکومت کی آپ نے بات کی ہے, جب وزیراعلیٰ ہاؤس کے پی کے میں بیٹھ کے آپ الجہاد کے نعرے لگائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت آپ کو اوپن فلور دے گی یا آپ کو ریڈ کارپٹ دے گی؟ سر میرے سامنے تو ایسا نعرہ نہیں لگا, کو میرے سے آگے پیچھے لگو, میں تو موجود نہیں تھا, میں نے ایسا نعرہ ادھر نہیں سنا. جی اچھا, وہ ایک ویڈیو علی امین گھنڈا پور صاحب خود بھی ان میں شریک ہیں, وہ چل رہی ہے. موروثی سیاست کے خلاف رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور پاکستان تحریک انصاف کے سٹانس کو پاکستان کے عوام نے بھرپور پذیرائی دی ہے. بشرا بی بی آ چکی ہیں, پارٹی کو آرگنائز کر رہی ہیں, بڑے سخت ہدایات بھی ان کی طرف سے آ رہی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کھلا تضاد ہے اور پی ٹی آئی بھی اب ویسی سیاسی جماعت بن رہی ہے جس طرح کی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں بشرا بی بی کا کیس تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ دیکھیں انہوں نے 9 مہینے خود ایک جیل میں, اور جو کیسز بالکل بیس لیس کیسز تھے ان کی انہوں نے گزارے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آئی ہیں چونکہ خان صاحب اندر ہیں, اور خان صاحب کا پیغام خان صاحب کو ملتی ہیں, تو خان صاحب کا پیغام, خان صاحب نے ان کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے, تو انہوں نے ہمیں خان صاحب کا پیغام دیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی ایسی بات ہمارے ساتھ نہیں کی کہ وہ کچھ سیاسی ڈھانچے میں کوئی چاہتی ہیں یا کوئی سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل وہ کر رہی ہیں. آج تک تو یہی پوزیشن ہے. دیکھیں اس وقت جو پاکستان, ایک بات میں عرض کروں گا آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف ایک غیر معمولی حالات سے گزر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ اگر بشرا بی بی آ بھی جائے تو میں اس کو کوئی عارض یا غیر معمولی بات نہیں سمجھوں گا. اس وقت ہماری ضرورت ہے. تو ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا ارادہ نہیں ظاہر کیا, انہوں نے صرف خان صاحب کا پیغام پہنچایا ہے جیل سے کہ یہ پیغام ہے جو خان صاحب. اچھا, یہ جو آپ کے مخالفین الزام لگا رہے ہیں یا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحب کوئی اور لائن لے کر آتی ہیں خان صاحب سے یا بیان کرتی ہیں, بشرا بی بی اور لاتی ہیں, آپ کو جو لیڈر ہیں, یہ کوئی ہے آپ کو اختلاف نظر آتا ہے ان دونوں خواتین میں خاص طور پر؟
نہیں جی نہیں، مجھے کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، چونکہ 24 نومبر کا اعلان تو علیمہ بی بی نے کیا نا جی. اگلا جو تھا اس کا جو اس کی امپلیمنٹیشن یا خان صاحب کا پیغام تو وہ بشرا بی بی نے دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لوگوں نے بس یہ ویسے ہی مخالفین کی توجہ، چونکہ اپنی ان کی کارکردگی ہے نہیں جی، آپ فیل ہو چکے ہیں، تو اب ان کی ساری جو ہے نا وہ کارکردگی وہ اپنی دکھاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ان کو بڑا فکر ہے اور ہمارے اندرونی معاملات پہ تانگ جھانک کرتے رہتے ہیں. ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری پارٹی میں فواد چودھری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پارٹی کو گھبرانا یا شرمانا نہیں چاہیے جب تک خان صاحب کے خاندان کے افراد لیڈ نہیں کریں گے سارے معاملے کو، بشرا بی بی ہوں یا علیمہ خان ہوں، لوگ نہیں نکلیں گے، ان پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں. تو آپ اس سے متفق ہیں ایک پرانے سیاسی کارکن کے طور پر؟ جی ڈیفینیٹلی یہ ایج تو ہے نا جی. دیکھیے اگر وہ اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ جہاں پہ خان صاحب کی بہنیں ہیں، خان صاحب کی بیوی ہیں، اگر وہ نکلیں گی تو ڈیفینیٹلی اس سے فرق تو پڑے گا. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس حد تک وہ جو انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ آپ نے خود کرنا ہے، ہم نے کام دیے، اگر وہ نکلتی ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی، فرق تو پڑے گا اس میں. ہاں جی یہ تو آپ خود دیکھ رہے ہیں. ہاں جی، اور جو لوگ یہ اجلاسوں میں نہیں آ رہے، مثلا شیر افضل مروت ہیں، عاطف خان ہیں، جنید اکبر کا نام بھی آ رہا ہے، کچھ اور ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ بشرا بی بی نے کہا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی، یا یہ کوئی کمپرومائزڈ ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے کوئی اختلاف رائے ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اجلاسوں میں شریک نہیں ہو رہے؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ شیر افضل صاحب نے خیال میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ تو ڈی چوک یا جہاں پہ بھی ہمارا ہوگا وہاں پہ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. تو سارے چونکہ ادھر کو میٹنگ ایک دن تو ہوئی نہیں نا جی، جس دن ہم تھے وہ پنجاب کی تھی، وہاں پہ پنجاب آیا ہوا تھا. اچھا، تو اگر کے پی کے میں تو میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ آئے یا نہیں آئے، چونکہ ان کی علیحدہ میٹنگ ہوئی ہے. تو میرے سامنے سر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ کوئی بشرا بی بی نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی یا کوئی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہو، میرے سامنے ایسی بات نہیں. صحیح ہے، ٹھیک. بہت شکریہ ملک احمد خان بچر صاحب آپ کے وقت کا. ایک کے بعد سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی. آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس کو ہیڈ بھی کیا ہے انہوں نے، اور یہ وی پی این شرعی غیر شرعی معاملہ کیا ہے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ نے. بہت شکریہ پلوشہ صاحبہ آپ کے وقت کا. پلوشہ صاحبہ، اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ کی طرف سے ایک فتویٰ ہم نے دیکھا جس میں وی پی این کو غیر شرعی قرار دیا گیا. آج جو کمیٹی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی، اس کو آپ نے پریزائڈ بھی کیا ہے. کمیٹی میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ وی پی این پر جو پابندی ہے اس کے اثرات معاشرے میں کیا ہوں گے، کاروباری سرگرمیوں میں کیا ہوں گے، اور فی زمانہ جو دور ہے ٹیکنالوجی کا اس میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے بہت شکریہ. آج کا جو ہمارے میٹنگ کے ایجنڈا میں گو وی پی این تو نہیں تھے، لیکن انٹرنیٹ کے جو سگنلز کی ڈسرپشن آ رہی ہے، جیسے کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی کہا کہ انٹرنیٹ کو ڈاؤن گریڈ کر کے 4G سے 2G کر دیا گیا ہے، اس کی سپیڈ سلو کر دی گئی ہے. وہ ایجنڈا آئٹم ضرور تھا، مگر ظاہر ہے جب میٹنگ ہوئی تو سب نے یہ ایک ہاٹ ٹاپک تھا وی پی این پہ بات شروع کی. اور اس پر دراصل میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں کہ یہ میٹنگ جو تھی آج ہم نے اسی لیے رکھی کچھ دن پہلے اپنے اس سے اسکیڈول سے کہ ہم یہ جو ایشوز تھے ان سب کو جو ہے ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے. کچھ جواب ہمیں منسٹری کی طرف سے آتے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا معاملات ہیں. لیکن کوئی میرے خیال میں تیسری دفعہ تھی کہ منسٹری جو ہے وہ منسٹر صاحبہ تو نہیں آئی، لیکن منسٹری نے ہمیں دوسری دفعہ کہا کہ آپ اس کو ڈیفر کریں. لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ملک میں بہت تشویش پائی جاتی ہے بہت معاملات کے حوالے سے جو انٹرنیٹ ریلیٹڈ ہے، آئی ٹی ریلیٹڈ ہیں. اس لیے میں نے
ان سے پوچھا کہ آج 18 تاریخ کو آپ کی اور آپ کے منسٹر صاحبہ کی اور سیکرٹری صاحب کی کیا مصروفیت ہے جس کی بنا پہ آپ ہمیں آگے کرنے کو کہہ رہے ہیں میٹنگ، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر منسٹری نہیں بھی آتی تو ہم میٹنگ رکھیں گے، اور منسٹری کے چند ہی آفیشلز آئے، ممبرز تھے، کوئی لیگل، کوئی جو ہیں ان کے آئی ٹی کے، تو لہٰذا بات یہ تھی کہ اس میں وی پی این کا ایشو بھی آیا۔ وی پی این کے ایشو پہ ظاہر ہے پھر یہ ایک فتویٰ بھی آیا ہوا ہے، اس پہ ہم نے سوالات ہوئے، لیکن چونکہ وہاں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے تو ہم نے کسی کو نہیں بلایا تھا چونکہ ایجنڈا کا حصہ نہیں تھا، اس لیے وہ اگلے میٹنگ پر یہ رکھ دیا گیا کہ وہ ہم انہیں بلا کر ان سے سمجھیں کہ اس میں کیا ایسے ایشوز ہیں کہ یہ فتوے کی ضرورت پڑی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنا افیکٹ پڑے گا، میں آپ کو اگر ایک سچی اس پہ اسیسمنٹ بتاؤں جو انہوں نے بتائی، ریکارڈڈ ہے، کہ ابھی تک ان کو میرے حساب سے خود اتنا علم ہے، کیونکہ یہ پی ٹی اے نے اس کو ضرور ایک رجسٹر کرانے کے لیے کہا ہے کہ تمام وہ لوگ جو اپنے کاروبار وی پی اینز کے ذریعے چلاتے ہیں وہ 30 نومبر تک شاید اپنے وی پی اینز کو رجسٹر کرائیں، ورنہ یہ سب بند ہو جائیں گے۔ اب وہ تو امپلیمنٹیشن اتھارٹی ہے، پالیسی ڈائریکٹو تو دیکھیں نا آپ، حکومت دیتی ہے اور منسٹری دیتی ہے، تو منسٹری تو کنوینئنٹلی جو ہے وہ چلی گئی، نہیں آئی۔ انہوں نے ہم نے سمجھا کہ یہ اوائڈنس ہے، نہ آنا، جواب نہ دینا عوامی نمائندوں کو ایسے موقع پہ جب ملک میں اس کے حوالے سے بڑے مسائل، لوگ پریشان ہیں، تو کوئی جواب تو دینا چاہیے کہ اس کی ضرورت ہے، کوئی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے تو آپ ان کیمرہ میٹنگ کر لیں۔ تو لہٰذا اب یہ ہے کہ جو ان کی ٹیم کے لوگ آئے تھے، ایک بڑی منسٹری ہے، اس میں بڑا پیرانفیلیا ہے، اس میں بہت جو ہے فوج ظفر موج ہے لوگوں کی، تو سب غائب ہو جائیں آپ مجھے بتائیے، تو یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ اس پر ہم نے اپنی ریزرویشنز کا بھی اظہار کیا۔ یہ فرمائیں کہ ایک طرف تو رونا رویا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے، یہاں تقریریں ہوئی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ججوں کو بلانا چاہیے، فلاں چیف جسٹس کو بلانا چاہیے، فلاں کو وہ آئیں اور جواب دہ ہوں۔ دوسری طرف منسٹری جو ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ پارلیمنٹ کا ایک مقتدر پارلیمانی کمیٹی جو ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، وہ ان کو بلاتی ہے، اور وہ آپ فرما رہی ہیں کہ تیسری میٹنگ ہے جس میں وہ نہیں آ رہے۔ دیکھیے منسٹری تو آتی، منسٹری کے باقی آفیشلز آتے رہے، منسٹر صاحبہ شاید میرے خیال میں تیسری میٹنگ میں نہیں آئی۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ہم ظاہر ہے سیکرٹری صاحب ہوں یا کوئی، ہم اس پہ اکتفا کر لیتے ہیں، لیکن یہ ڈیفرمنٹس اور ایسے ماحول میں جب دیکھیں 7-8 سینیٹر اپنی مصروفیات چھوڑ کے آ سکتے ہیں، اور مجھے علم ہے کچھ لوگوں نے اپنی بڑی مصروفیات جو ایسی تھیں جو نہیں چھوڑ سکتے تھے، آپریشن تک چھوڑے، وہ آئے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایسا ماحول ہو تو منسٹری کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک عوامی فورم کو جواب دے۔ میں آپ کو اسی طرح ایک چھوٹا سا، اگر آپ مجھے اجازت دیں، چند دن پہلے ایک ڈاکٹرز کی پٹیشن ہیلتھ منسٹری میں لگی تھی، اور وہاں بھی جو ہے ایک بڑا افسوسناک جو ہے وہ ماحول دیکھنے کو ملا کہ سب نے ڈاکٹرز کی بے عزتی کر کے، ان کو جو ہے ان کی بات نہ سن کے، ان کو بلی کر کے، ان کے اوپر روب راب ڈال کے ان کو چلتا کیا۔ ہم اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے جو ہے کان اور آنکھیں بند کر لیں، کسی بات پہ ہم جواب دہی نہ کریں اور عوام کی جو جذبات ہیں وہ نہ پہنچائیں، یا ویسے بھی ہمیں یہ جواب دیں ہیں، اس میں اور بہت ایجنڈا آئٹمز تھے، بہت امپورٹنٹ ایجنڈا آئٹمز تھے، لیکن اب یہ ہے کہ ہم نے اپنی میٹنگ کر لی ہے، ہم نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کر دیا ہے، اور اب ہم اگلی میٹنگ جلد رکھیں گے، اس میں ہم یہ سارے معاملات جو ہیں کہ یہ کس نے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل میں بھیجا، کیا ضرورت پڑی۔ جب آپ ایک وی پی این کو رجسٹر کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے پھر جو رجسٹر ہوگا تو وہ بھی وی پی این یوز کرے گا، تو اب یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ معاملات کو یہاں تک لانے میں، مذاق بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ نہیں، آپ ذاتی طور پر ظاہر ہے جو میٹنگز ہوئیں اس میں جو منسٹری کے جو لوگ تھے یا یہ دوسرے صاحب جو تشریف لائے تھے پی ٹی اے کے، اس سے آپ نے کیا سمجھا کہ اس سے فائدہ ریاست کو کیا ہوگا اور نقصان؟ کیونکہ ہمیں تو جو آدمی بھی ملتا ہے، خاص طور پر نوجوان، وہ یہی بتاتے ہیں کہ جی ہمارا تو کاروبار تباہ ہو گیا ہے، اور انٹرنیٹ، کیونکہ وی پی این سے پہلے یہ ہے کہ انٹرنیٹ جو سلو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم ایک کسٹمر
امریکہ سے یورپ سے کہیں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں، وہ چوتھے دن ہم بھاگ کے انڈیا چلا جاتا ہے. یعنی ہم خود انڈیا لوگوں کو بھیج رہے ہیں کہ جناب یہاں تو کام آپ کا ہو نہیں سکتا. تو آپ نے خود کیا سمجھا کہ اس کے فائدے، کیونکہ دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ کسی جو بھی کام گورنمنٹ کرتی ہے یا معاشرہ کرتا ہے اس کے فوائد کتنے ہیں اور نقصانات کیا ہیں. ان پابندیوں سے، ان سلو سے ریاست کو فائدہ کتنا ہو رہا ہے اور نقصان کتنا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ہم نے یہی ایک تقابلی جائزہ لینے کے لیے منسٹری کو بلایا تھا. چیئرمین پی ٹی آئے، ان کی بالکل بڑی اچھی، انہوں نے بلکہ ان سوالوں کا جواب بھی دیا جو ان کا جو ان کے ایریا میں آتے تھے. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ مجھے ایک ڈائریکشن آتی ہے انٹیریئر سے تو میں فالو کرنے کا جو ہے مجاز ہوں. مجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ پالیسی کیوں بنی، کیسے بنی، اس کے پیچھے کیا منطق ہے، اور اس پالیسی کی منطق کو سمجھانے کے لیے انفارمیشن میں آئی ٹی منسٹری سے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں تھا. صرف ممبر لیگل، ایک ممبر ٹیکنیکل اور ایک ان کے لا کے ممبر تھے. لہٰذا یہ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ اگر میں اس کو 10 دن اور آگے کر دیتی تو آج جو میں اور آپ ڈسکشن کر رہے ہیں یہ ڈسکشن بھی نہ ہوتی. لوگ اور آپ اس بات پہ مجھے میں اس کو ایک سیاسی مسئلہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو اکسایا بھی جا رہا ہے. دیکھیے، اس پہ حقائق کا سامنے آنا اور پھر یہ بھی بتا دیا جائے، ظاہر ہے اگر کوئی اپنا بزنس کچھ حد تک لوز کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ پلان حکومت بنائے گی. اور جو رجسٹریشن ہے اس سے ان کو جو ہے 30 نومبر تک اگر سب نہیں کراتے تو اس ڈیٹ میں ایکسٹینشن چاہیے یا کیا ہے. یہ ساری ایک بڑی اچھا یہ مجھے ضرور اس سے ایک امپریشن ملا کہ ان منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ایک انفارمل سی میٹنگ میں بلایا گیا تھا انٹیریئر میں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایسا کوئی اس میں یہ بتائیے انپٹ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اب آپ شکوہ کر رہی ہیں جو کنسرن منسٹر ہیں وہ نہیں آ رہی ہیں ان کے رویے پہ. آبویسلی بلاول بھٹو صاحب نے چند دن پہلے پریس کانفرنس کی اور اپنے جو شکوے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ کھل کے سامنے رکھے. اور پھر ابھی جو نہروں کا مسئلہ ہے سندھ میں، دریائے سندھ سے جو نئی نہریں نکل رہی ہیں اس پہ احتجاج سندھ کے اندر بھی ہو رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ زرداری صاحب یہاں آتے ہیں، سی ایم صاحبہ ان کو ریسیو کرنے نہیں جاتی ہیں. مسلم لیگ نون کے ساتھ جو آپ کا کلیش ہے یا جو اس وقت اختلاف رائے ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پہ پرفارم نہ کرنے کا ہے، سنجیدگی نہیں ہے ٹورڈز پرفارمنس، یا ان کے برتاؤ کا زیادہ عمل دخل ہے؟ دیکھیے، میں یہ 3 چیزیں آپ مکس کر رہے ہیں. میں تو ایک کمیٹی کو ہیڈ کرتی ہوں، مجھے لگا ایک عوامی نوعیت کے مسائل ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے، اس لیے میں نے منسٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اتنی میٹنگز کو مس نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بلاول صاحب نے بات کی وہ تو ایک دیکھیے ہائیسٹ لیول پہ ان کی آپس میں بات چیت تھی، ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ ساری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ اس میں کوئی اگر دراڑ آئی ہے تو وہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے. میری ذات کی حد تک کوئی پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے اور کوئی کلیش نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا زرداری صاحب آتے ہیں وہ سی ایم صاحبہ انہیں نہیں ریسیو کرنے جاتی، اس بات پہ تو دیکھیے یہ ایک ویسے بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب 2 پارٹیز سینٹر میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے بلبوتے پہ کھڑی ہوں، بلکہ یہ حکومت پیپلز پارٹی کے بلبوتے پہ کھڑی ہے، تو زرداری صاحب کو نہ ریسیو کرنا ایک افرنٹ ہے، یعنی کہ ایک بدتمیزی ہے، اور وہ میں سمجھتی ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کون انہیں مشورہ دیتا ہے، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں شاید وہی مشورے دیتے ہیں. یہ تو ایک بالکل ایک پروٹوکول کے حساب سے جب کوئی جائے صدر تو اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ظاہر ہے اٹ از اے میٹر آف کرٹسی. تو یہ میرے خیال میں جو ان کے ایڈوائزرز ہیں وہ ان کو ایسے مشورے، اور اکثر آپ ایڈوائزرز جو ہیں وہی آپ کو لے کے ڈوبتے ہیں، ایسے مشورے دینے والوں سے ان کو نجات حاصل کر لینی چاہیے جو انہیں غیر سیاسی مشورے دیتے ہیں. اور بلاول صاحب کا میں نے ابھی سنا ہے کہ ان کے معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے کوئی انسٹرکشنز دی ہیں، لیکن اب دیکھ لیجئے ہر دفعہ ایسی باتیں ہوں تو ہر دفعہ پھر معاملے ایڈریس بھی نہیں ہوتے. البتہ ابھی تک تو مجھے اس پر علم نہیں کہ کون بلاول صاحب کے پاس کیا ہے اور کس نے ان سے ان کی تحفظات پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے. اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے کہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب مطمئن کر پائیں گے، یا اس نوعیت کے اب شکوے شکایتیں ہیں کہ شاید مشکل ہی ہوگا؟ کیونکہ بلاول صاحب نے تو یہ کہا کہ اب سی سی یہ فیصلہ کرے گی کہ ہمیں آگے چلنا ہے اکٹھے یا نہیں۔ دیکھیے ایسا موقع آنا نہیں چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی 5 سال پورے بڑی مشکل ایک وہ چلائی تھی حکومت، جس میں ان سے زیادہ مطلب ہم تو کچھ کہتے نہیں، لیکن بڑے مشکل قسم کے جو ہیں وہ ہمارے ایلائز تھے۔ ایم کیو ایم تھی، الطاف حسین آپ کو یاد ہوگا سقط تھا، اور بہت مشکل ایل اے این پی تھی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک دوسرے سے ناراض تھا، ہر روز کوئی نہ کوئی حکومت چھوڑنے کی دھمکی دیتا تھا، اوپر سے عدالتوں میں ہم کھڑے رہتے تھے، مگر پھر بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ کسی نے ایلائز کو اس حد تک ایلینیٹ کیا ہو۔ تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں موقع ہی نہیں آنا چاہیے کہ اسحاق ڈار صاحب یا وزیر اعظم صاحب کو یہ کوئی ایسی مطلب روٹین کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہر روز ایک ایل آئی آپ کے خلاف کوئی تحفظات کا اظہار کرے۔ گو کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ چونکہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں تو وہ مفاہمت سے کام لیتے ہیں، ان کا ایک جو برداشت ہے وہ زیادہ ہے، وہ معاملات کو ایک تسلی اور ایک صبر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اگر بلاول صاحب نے کہا ہے کہ سی سی کی میٹنگ ہوگی تو پھر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کی میٹنگ ضرور کال ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات اپنی جگہ ہیں، اگر یہ تحفظات ایڈریس نہیں ہوتے تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ اور کیا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بیک ڈور کوئی لائزون ہے پیپلز پارٹی کا، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، یا ابھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی؟ کیونکہ اس سسٹم میں جو نظام ہے اس کے سگنیٹری بظاہر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں، تو وٹ ایلس دی آپشن اگر یہاں بگڑ جاتی ہے بات تو؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتی، یہ بہت فار فیچڈ ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا، ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جانا وہ بہت مشکل ہے، ان کا راستہ بہت مختلف ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایسے راستوں پر کبھی نہ چلی ہے، اور نہ اس قسم کے جو ہے یہ مرو مارو جلاؤ گھیراؤ یہ والے کام جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ ہیں، اور نہ وہ ایسے کسی پارٹنر کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ ہمارا ابھی تک الائنس مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الائنس جو ہے اسی طرح چلتا رہے، اور یہ اگر بیچ میں مسائل آتے ہیں تو پھر یہ ظاہر وزیر اعظم صاحب کی بھی ذمہ داری ہے، ان کی کابینہ کی بھی ذمہ، اور ان کی ضرورت ہے کہ وہ ان مسائل کو جو ہے ایڈریس کرے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم جو ہے پی ٹی آئی کی جو ہے اس کی بینڈ ویگن پہ سوار ہو جائیں گے، اس کے کنٹینر پہ، نہیں، میں نہیں سمجھتی۔ یہ بہت ایک ابھی تو وہ خود ایک جگہ کھٹے نہیں ہیں، ابھی تو خود ان میں اتنی دراڑیں ہیں کہ وہ کئی دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو اس وقت میں یہ اس کو ناممکنات میں سے سمجھتی ہوں۔ یہ جو 24 نومبر کے احتجاج کی کال ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، آپ کیا سمجھتے ہیں ذاتی طور پر بھی، پارٹی کے لیڈر کے طور پر بھی، کہ کیا اس طرح کی کالیں جمہوری حق ہے، یا صرف ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی، جمہوریت کو پٹی سے اتارنے کی ایک کوشش ہے، جس طرح کہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں پہ در پہ ایک کے بعد ایک جو انہوں نے احتجاج کی کالز دیں، ان کے نتیجے سے تو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس احتجاج سے بھی کچھ نکلنے والا ہے۔ چند دن پہلے انہوں نے احتجاج کی کال دی، چند دنوں میں اتنی بڑی موبلائزیشن کیسے آپ مجھے بتائیں ہو سکتی ہے؟ یہ ایک جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں ڈو اور ڈائی، ہم آئیں گے اور پھر کفن باندھ کے آئیں گے اور ہمارے گھر والے ہمارے جنازے، یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ دیکھیے اس سے تھوڑی سی اس بات کی بو آتی ہے کہ کوئی خون خرابے کی طرف معاملے کو لے جانے کی تیاری ہے، اور اگر یہ ہوا تو پھر تو ایسے لگتا ہے کہ پھر وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب کو ساتھ لے کر جو ہے وہ ڈوب جائیں، اور یہاں اتنا یہاں فساد پھیلے کہ لیکن ایک بات وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس تمام ایکسرسائز کے نتیجے میں ان کی پارٹی میں دراڑیں اور گہری ہوتی جاتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ اور ایگزوشن، تھکن کا شکار ہوتے ہیں۔ آخر ایک پولیٹیکل پارٹی ہر تھوڑے دن بعد تو اتنے بڑے احتجاج افورڈ نہیں کرتی، اور اگر وہ ظاہر اپوزیشن میں ہو اور اس طرح ان کے حالات ہوں تو وہ مزید اپنے لوگوں کو تھکائیں گے، وہ مزید دراڑوں کو گہرا کریں گے۔ چند لوگ ایسے ہوں گے جو صاف انکار کر دیں گے، پھر ان کے اندر نئی ایک انہوں نے اپنی لیڈرشپ انٹروڈیوس کرا دی ہے، ان کی بیگم صاحبہ اور ان کی بہن
تو لہٰذا یہ تو پارٹی اب ایک اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کتنے لوگوں کو وہ قائل کر سکتی ہے، ایک نئی لیڈرشپ ہے اور ان کو بھی سمجھتے سمجھتے دیر لگے گی۔ میں اس 24 تاریخ کے احتجاج کو سمجھتی ہوں کہ اس میں صرف خون خرابے کی بو آتی ہے، وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول بنے کہ نہیں تو پلوشہ صاحبہ، آپ جمہوری اقدار دیکھتے ہوئے سب کو لپیٹ دیا جائے، کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ایک وفد جو ہے وہ بھلے بشرا بی بی ہیں یا وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، جو ان کی دستیاب لیڈرشپ ہے، یا بیرسٹر گوہر ہیں، جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے کہ حکومت منع کرتی ہے، ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ احتجاج نہ کریں، تو کوئی وفد نہیں جانا چاہیے جا کے ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ آپ یہ احتجاج نہ کریں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ریکویسٹ کی جو ہے، اگر وہ خود بھی شاید آپ ان سے اکیلا کر کے پوچھیں، جن کا نام آپ لے رہے ہیں بیرسٹر گوہر ہیں یا ان کی سینئر لیڈرشپ ہے، تو وہ اس احتجاج کو دل سے جو ہے ناپسند کر رہے ہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں یہ ان کی سیاسی مفادات کو کسی طرح سے تقویت بخشے گا، نہ وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچتے دیکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کو قیدی نمبر 804 نے کہا ہے کہ آپ یہ کریں ہر صورت، تو وہ یہ آخری ان میں سے بھی، اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے نتیجے میں بھی بہت فریکچر آ جائے گا پارٹی میں، اس کے نتیجے میں دراڑیں آئیں گی، چند لوگ جو ہیں وہ انکار کر دیں گے صاف اس خونی کھیل کا حصہ بننے سے، اور جو ساتھ چل پڑیں گے پھر وہ تو چل پڑیں گے، لیکن یہ کوئی اتنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اگر ہم جا کے بات کر بھی رہے ہیں تو کس سے بات کریں؟ ادھر تو اتنے دھڑے ہیں، ادھر تو مختلف سوچیں ہیں، ادھر تو مختلف گروپس ہیں۔ سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت شکریہ آپ کا سینیٹر صاحبہ، ایک بریک واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں۔ ارشاد صاحب، حرف عام میں وی پی این ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک، بیسکلی آپ فرضی طور پہ کوئی اور لوکیشن یوز کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو ایکسیس مل جاتی ہے اس سائٹ پہ بھی وہ اپلیکیشنز بھی آپریٹ کرنے کی جو آپ اگر آپ کے ملک میں یا اس ایریا میں یا آپ کے سرور پہ یا آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر یا آپ کی اتھارٹی اس پہ پابندی عائد کر دیتی ہے یا اس کو روک دیتی ہے۔ یہ کردار ہے وی پی این کا۔ دنیا میں وی پی این پیڈ بھی ہیں اور کچھ آپ کو مفت بھی مل جاتے ہیں۔ پاکستان میں اکثریت لوگوں کی بلکہ دنیا بھر میں ہی مفت خوری ہے وہ چلتی ہے، لیکن بڑی بڑی کمپنیز پیڈ وی پی این سروسز لیتی ہیں، جن کی پی ٹی اے کے آج جو چیئرمین ہیں کمپنیز تو یہاں بھی پیڈ ہی لیتی ہیں۔ انہوں نے بات کی کہ آپ جو وی پی این یوز کریں گے اس کو رجسٹرڈ کروا دیں۔ اب وہ ایک آسانی ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں کمپنی یہ کر رہی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے کوڈنگ سسٹم میں اس وی پی این کے اگینسٹ ریسٹرکشن نہیں لگتی اور آپ کا کام متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو روایت سنتے ہیں کہ جب پرنٹنگ پریس آیا تو اس پہ بھی جو اس وقت کے علماء تھے ان کی جانب سے اس کو کوئی شرعی تقاضے بیان کیے گئے اور اس کو حلال نہیں قرار دیا گیا۔ لاؤڈ اسپیکر سے متعلق بھی ہم نے یہی باتیں سنی۔ وی پی این ماں سوائے ایک راستہ بدلنے کے علاوہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جس نے اگر فحش مواد دیکھنا ہے یا کچھ اور دیکھنا ہے اس نے وہ کسی اور طریقے سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ کی طرف سے فتویٰ آیا ہے، اس فتوے کا اثر کیا ہوگا؟ کیا واقعتاً جو موجودہ حالات ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، وی پی این کی جو ساخت ہے، کام ہے، اس سے واقف ہو کے انہوں نے دیا ہے، اور اس طرح کے فتوے معاشرے پہ اثر کیا ڈالتے ہیں؟ دیکھیں، ایک دور میں فتوے کی یہ اہمیت تھی کہ قاچار کے دور میں ایران میں تمباکو کا استعمال بہت عام تھا۔ قاچار نے جب وہ شہنشاہ تھا ان کا، اس نے ظلم و ستم شروع کر دیا تو علماء نے فتویٰ دیا کہ آج سے تمباکو کا استعمال، وہ حقے کی شکل میں ہو، سگریٹ کی شکل میں ہو، کسی اور شکل میں، وہ غلط ہے، ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ صبح عادت تھی قاچار کی کہ وہ سب سے پہلے تمباکو استعمال کرتا تھا، اپنی صبح کا آغاز تمباکو سے کرتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ حقہ یا جو چیز بھی ہو، شیشہ وغیرہ جو بھی استعمال کرتے ہوں گے، وہ تیار نہیں ہے۔ تو اس نے ملازم کو بلایا، بادشاہ نے ملازم کو بلایا اور اس نے کہا کہ آج حقہ تیار کیوں نہیں ہے؟
تو اس نے کہا جی وہ تو فتویٰ آ گیا ہے. تو اس نے کہا فتویٰ بغیر حکم؟ اس نے کہا جی فتویٰ اہم ہے، آپ کے حکم کی اب کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ فتویٰ آ گیا ہے تو اس لیے میں تو اس گناہ میں شریک نہیں ہو سکتا. اور آج یہ صورتحال ہے کہ فتویٰ آتا ہے اور اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، بلکہ وہ خود بھی جو جن کو کرنا چاہیے، مثال کے طور پر یہ فتویٰ آیا ہے 3 دن ہو گئے ہیں، اس دوران وزیر اعظم بھی VPN استعمال کر رہے ہیں، پابندی انہوں نے لگائی ہوئی ہے نا، وزیر بھی استعمال کر رہے ہیں، علماء بھی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فتوے کی اہمیت نہیں رہی. فتوے کی اہمیت تو ہونی چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جن معاملات میں فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی یا نہیں ہونی چاہیے، وہاں بھی ہمارے علماء خام خواہ وہ فتویٰ دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ بے وقت ہو جاتا ہے. جب ہمارے ہاں کرنسی نوٹ آیا ہندوستان میں متعارف ہوا، تو بحث چل نکلی کہ کیا یہ متبادل ہے سکے کا، کرنسی کا، یا یہ محض ایک دھوکہ ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوگا. تو مولانا احمد رضا خان، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلی نے اس پہ ایک کتابچہ لکھا اور انہوں نے جواز کے حق میں فتویٰ دیا. انہوں نے کہا کہ بالکل یہ متبادل ہے. لیکن بہت سارے علماء کی بہت عرصے تک یہ رائے رہی کہ نہیں یہ کرنسی کا متبادل نہیں ہے، اس لیے اس کا استعمال ممنوع ہونا چاہیے. ایک فتویٰ مرتب کیا گیا اور 499 علماء نے اس پر دستخط کیے، اور تفسیر حقانی کے جو مؤلف مصنف تھے مولانا عبدالحق حقانی، بہت بڑے عالم تھے دہلی کے، ان کے پاس وہ لے کے گئے کہ حضرت آخری دستخط آپ کر دیجئے، 500 علماء کا یہ فتویٰ ہوگا کہ کرنسی نوٹ کا استعمال ممنوع ہے. تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا. انہوں نے کہا بھائی کرنسی نوٹ چل جائے گا، میرا فتویٰ نہیں چلے گا. اس لیے میں ایسی چیز کے خلاف فتویٰ نہیں دوں گا جو چل جائے گی. اور استنباط انہوں نے کیا کہ قرآن مجید میں اصول یہ بیان ہوا ہے، جو جہاں بھی کسی چیز کی حرمت آئی ہے تو کہا گیا ہے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے. شراب کی پابندی بھی یہ ہے، شراب کی پابندی، سود کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ بھئی جو تجارت ہے وہ منفعت ہے اس میں، اور سود میں جو ہے منفعت کم ہے اور نقصان زیادہ ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس لیے ہمارے علماء کرام کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. بیسیکلی یہ VPN تو ایشو ہی نہیں ہے، ایشو تو ہے انٹرنیٹ کا استعمال، کمپیوٹر کا استعمال، موبائل کا استعمال. وہ تو ایک ذریعہ ہے نا، آپ پہلے اس پر پابندی لگوائیں. بالکل صحیح ہے کہ یہ سارا کچھ جو استعمال ہوتا ہے VPN کی وجہ سے نہیں ہوتا. جہاں VPN پر پابندی نہیں ہے تو وہاں تو لوگ نہیں بھی دیکھتے اور دیکھتے بھی ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. یعنی معاشرہ ایسا بنائیں کہ وہاں اس کا استعمال VPN کا جو ہے یا انٹرنیٹ کا یا ٹی وی کا وہ استعمال ہو منفعت کے لیے، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، نہ کہ برائی کے لیے. بالکل صحیح. اور چند لوگ اگر برائی کے لیے استعمال کریں تو ان کی وجہ سے آپ اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب. ویسے بھی ایک قانون فطرت بھی ہے کہ معاشرہ، یہ کائنات، یہ ارتقائی عمل اور جدت سے ہم آہنگ رہتی ہے ہر دور میں، تو اس کے تقاضے ہیں، اور اسی لیے دین اسلام کو بھی ہر زمانے کا دین کہا گیا. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا نا، جو علماء جو ہیں جو لاؤڈ سپیکر کو حرام قرار دیتے تھے، اب لاؤڈ سپیکر پہلے آتا ہے، مسجد بعد میں بنتی ہے. پہلے لاؤڈ سپیکر لگایا جاتا ہے، مسجد کا چندہ. ہم نے ٹی وی کا دیکھا ہے، جس گھر میں ٹی وی ہو وہی علماء جو ٹی وی کے حرمت کے، اب وہ ٹی وی کے بغیر وہ گزارا نہیں ہے. کوشش ہوتی ہے ان کے کہ ٹی وی پر ان کو بلایا جائے، ان کے خطبات سننے چاہیے، بالکل سننے چاہیے، علماء کا حق ہے ان کو. بہرحال یہ جو ہے یقینی طور پہ اب اس پہ دیگر جو علماء ہیں وہی اس سے متعلق مزید رہنمائی کر سکتے ہیں. ارشاد صاحب شکر خدا کا الحمدللہ جو لاہور ہے اب اس میں اور پنجاب کے کچھ اور شہروں میں بھی، اسلام آباد تو خیر بارش بھی ہوئی، مصنوعی بارش ہوئی، وہاں پہ تو آلودگی بہت ویسے بھی ہوئی، مصنوعی بھی گجر خان کے قرب و جوار میں، تلا گنگ میں یہاں بارش ہوئی. لاہور میں الحمدللہ پچھلے آج کا دن اور کل کا دن موسم بہت بہتر ہے، اور دھوپ بڑی چمکدار، بڑی شاندار رہی. بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا گیا، اس پہ عمل ہوا، میں نے خود وٹنس کیا، پولیس ہر جگہ پہنچی. لاک ڈاؤن کے اثرات بھی ہیں، کچھ سنا ہے کہ ہواؤں نے رخ بدلا ہے، جو مشرق کی طرف سے آ رہی تھی انہوں نے اب کچھ دلی کا رخ کر لیا ہے، اور ہوا اب چل بھی رہی ہے.
بارش ہو جائے گی, حالات معمول ہو جائیں گے, اگلے سال پھر ہمیں اسموگ یاد آئے گی اکتوبر کے اوائل میں جا کے یا نومبر کے اوائل میں جا کے. کیا کرنا ہوگا اب؟ ٹائم ہے اگر ہمارے پاس. دیکھیں اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, اور یہ جو باتیں ہمارے حکمران شروع ہوئی, یہ تو 10 سال لگیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ ایک ہفتے میں ہو گیا نا, لاک ڈاؤن کے بہت بڑا اثر آیا, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اسموگ کا باعث بن رہی ہیں. آئیڈینٹیفائی کر لیا, آئیڈینٹیفائی آپ نے کر لیا. اب اس کا علاج بھی کوئی مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, آپ نے درخت لگانے اس کو لیے تو وقت چاہیے, لیکن اگر دھواں چھوڑنے والی, کیونکہ کہا یہ گیا ہے جو سامنے آئے ہیں اعداد و شمار کے 80% تو ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے, 83% ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے. تو اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے, اچھی پبلک ٹرانسپورٹ, اس کو ترجیح دیں, اس طرف لے جائیں اپنے وسائل کا رخ, اور ہر آدمی کو ضرورت نہ پڑے گاڑی استعمال کرنے کی, موٹر سائیکل استعمال کرنے کی, تو آپ معاملے کو درست کر سکتے ہیں. یہ پرانی کھٹارہ گاڑیاں بند کر دیں, یہ ٹریکٹر ٹرالی اور یہ ٹرک اور یہ سارا کچھ ہے, دوپہر کو بھی شام کو. دنیا میں دن کے وقت یہ جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے شہروں میں کہاں داخل ہوتی ہے؟ یہ صرف ہمارے یہاں ہی ہوتی ہے, کہیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. ٹرانسپورٹ کا سسٹم آپ ٹھیک کر لیں, دھواں دینے والی فیکٹریز جو ہیں وہ بند کر دیں, شہروں سے باہر منتقل کر دیں. ساہیوال میں آپ نے کوئلہ سے چلنے والے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں, کوئلہ وہاں سے آپ کراچی سے یا گوادر سے لے کے آتے ہیں. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, آج یہ کام شروع کر دیں, چند مہینوں میں, چند سالوں میں ہو. اچھا, لیکن سب سے بڑا جو ہے وہ ہے کہ درخت لگاؤ, بارش برساؤ اور اسموگ بھگاؤ. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. شاہ صاحب یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں, اور جو فائدہ مند درخت ہیں وہ لگائے جائیں. جو درخت تو ویسے بہت لگے ہوئے ہیں, لیکن جو فائدہ بے فیض درخت نہ لگائے جائیں. اب وہ ایک درخت جو پھل دے, جو سایہ دے, جو بیماریاں نہ پھیلائے. اسلام آباد میں ایسے درخت لگائے گئے جن کی وجہ سے وہاں بیماری الرجی جو تھی وہ انہی درختوں کی وجہ سے. بڑے برے حالات. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں سوسائٹیز میں درخت لگ رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے لائے گئے ہیں. عجیب سی بات ہے ارشاد صاحب, خزاں کے موسم میں سبز درخت دیکھ کے الجھن ہوتی ہے. دیکھیں قدرت نے خزاں کا حسن نارنجی رنگ میں رکھا ہے, وہ سبز میں نہیں رکھا. اب جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں آپ بھی رہ رہے ہیں, میں بھی رہ رہا ہوں, ہم دیکھتے ہیں سبز رنگ ہے, سبز درخت دیکھتے ہیں اور وہ بڑی الجھن ہوتی ہے. اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر قدرت نے جھاڑے میں ان کے پتے نہ جھاڑنے ہوتے ہیں. ہمارے جو اس انوائرمنٹ سے لگا کھانے والے درخت ہیں, شیشم کا درخت آپ کیوں نہیں لگاتے؟ ہاں, کم ہو رہے ہیں. پھلدار درخت جو ہیں وہ آپ کیوں نہیں لگاتے؟ وہ پیدا باہر سے جو آپ امپورٹ کرتے ہیں اور وہ درخت یہاں لگا رہے ہیں, جو ان کی نہ یہ آب و ہوا کا ان کے ساتھ کوئی امتزاج ہے, نہ لوگوں کے مزاج کا امتزاج ہے. اور ایسے پودے لگے ہوئے ہیں, یہ جو سفیدہ کا پانی کا ستیہ ناس ہو رہا ہے, پانی ہمارے پاس ہے نہیں, اور ہم جو سفیدے کی لکڑ ماں سوائے جلانے کے اور شٹرنگ کے کام کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہیں وہ کام آتی. اچھا ارشاد صاحب, میرا سوال یہ ہے, میں بات کر رہا تھا, وہ ایک کتاب ہے اٹامک ہیبٹ, اس میں وہ کہتے ہیں کہ 1% آپ نے کوئی بھی عادت بدلنی ہو نا تو 1% آپ نے ڈیلی کرنا ہے. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بات کی کہ تقریباً $319 ارب ہمیں چاہیے کہ ہمیں کاربن فری پاکستان کو کرنا ہے. پھر آپ نے ساہیوال والی بات کی کہ ایک جانب ہم امداد مانگتے ہیں, دوسری جانب ہم کوئلے سے بجلی بھی پیدا کر رہے ہیں. کوئلے کی یوٹیلائزیشن ہے ہمارے پاس, قدرت نے ایک دیا, ہم اس کو بہتر انداز میں استعمال کریں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں امپورٹڈ کوئلہ ہے. ہاں, امپورٹڈ کوئلہ ہے, اور وہاں سے روانہ ہوتا ہے, یہاں تک پہنچتا ہے, راستے میں سارا وہ زراعت بکھیرتا چلا جاتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا جو سوال ہے, یہ جو کلائمیٹ چینج ہے 1% کی ہم بات کرتے ہیں, 1% اگر ہم مہینے میں یا 2 مہینوں میں ایک ٹارگٹ رکھیں, دیکھیں اس پہ ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے. یہاں پہ یہ صرف پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے, پشاور میں آ جانا, اسلام آباد جیسے شہر میں اسموگ کا آنا, یہ تو بہت بڑی الارمنگ بات ہے ارشاد صاحب. اب یہ بتائیں اب کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ سبزہ ختم کر رہے ہیں, گرین ایریا آپ کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے, آپ نے لاہور شہر کے ارد گرد کہاں اب سبزیاں اگتی ہیں, کہاں فصلیں اگتی ہیں, کہاں آپ کو فروری مارچ میں وہ پودے نظر آتے ہیں پیلے رنگ کے.
सरसों ख़त्म कर दें, सरसों की का बात नज़र ही नहीं आता, इसलिए कि आपने सोसाइटियाँ बना दी, वो सीमेंट और सरिये के अंबार लगा दिए। मेरा सवाल इरशाद साहब ये है भाई, आप अब ये चौड़े घर जो है सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी घर ख़त्म करें, अपार्टमेंट सिस्टम की तरफ जाएं, ग्रीन एरिया महफूज करें, पाबंदी शहर पर पाबंदी लगाएं कि इससे अब जो जितना बढ़ गया ऐसे आगे नहीं जाएंगे। मेरा सवाल ये लंदन नहीं है में, ईस्ट लंदन में सारा फैक्ट्री एरिया ख़त्म करके वहाँ अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों का सेहत को महफूज मैं जहाँ किया से जाए। चला था इरशाद साहब वही नुक्ता है बुनियादी। देखिए ये तो हो रहा है, जो आप बात कर रहे हैं ये फैक्चुअल है, ये रिपोर्टेड है, ये हमारी हरकतें हैं जो हमने सीधी करनी है। बात ये है कि अब क्या वफाकी हुकूमत को इस पे कोई एपीसी बुलानी चाहिए, पंजाब हुकूमत को इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जब तक डायलॉग नहीं होगा पॉलिसी होनी चाहिए, पूरे मुल्क के लिए होनी चाहिए, हर शहर में यही कुछ हो रहा है। ठीक है इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।